अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 30% है और पाकिस्तान दुनिया का 7वां महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। आटा और चीनी, इनकी कीमतों को देखें तो दोनों में यकसानियत पैदा हो गई है। तसव्वुर करें कि जिस कीमत पर आटा उसी कीमत पर चीनी मिल रही हो, तो यानी 130 रुपये किलो आटा है और 150 रुपये किलो चीनी। तो ये डिमांड और सप्लाई को मैनेज ना करना और इसकी जो सप्लाई चेन है उसको मुतासिर होने से ना बचाने का खुमियाजा है जो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम, डॉलर, हर चीज़, अशिया खुर्दोनोश सब होशरुबा महंगाई की नज़र हो चुकी हैं। गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी है और ऐसी सूरत हाल में बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातों का इलेक्शन में जाना किसी ड्राउने ख्वाब से कम नहीं हो सकता। ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। मौजूदा बरसरे इक़्तिदार इत्तेहाद के लिए भी कतई तौर पर यह आसान नहीं है। और जब भी ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होती है तो फिर बयानिया कुछ और बनाया जाता है। फिर बयानिया बनाया जाता है ऐसा जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हों। सियासत के सीने में दिल नहीं होता और ऐसी ही हरकतें फिर की जाती हैं कि मुखालफिन की ज़िंदगियां दांव पर लग जाएं, कोई सरफिरा उठ खड़ा हो और किसी इंतहाई इक़दाम की तरफ बढ़ जाए, इसकी कोई परवाह नहीं होती। आज हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे वज़ीर सेहत ने जो बयानात दिए हैं, ज़रा वो सुनिए। बहुत ही संगीन इल्ज़ामात पहली मरतबा पाकिस्तान की सियासत में नहीं लग रहे। पाकिस्तान की तमाम ही सियासतदानों पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, एक मरतबा फिर लग रहे हैं, लेकिन हमने तारीख़ से कुछ सीखा ही नहीं। आज भी अगर हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं तवक्को तो ये करूँगा कि आज इस दौर में जहाँ पाकिस्तान इतने मुश्किल और नामसाइद हालात में है, वज़ीर आज़म को चाहिए जब वो और उनके वज़रा इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो साबित करें, और अगर ऐसी सूरत हाल वाकई मौजूद है तो जो इसका ज़िम्मेदार है उसे कटहरे में लेकर आएँ, उसे करार वाकई सज़ा दें और सज़ा देने के बाद बताएं कि हाँ ये साजिश हो रही थी और हमने इसका कलाकामा किया है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और सिर्फ लिप सर्विसिंग करते हैं और फिर इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं और फिर इख्तिदार छोड़ देते हैं तो फिर इसका मतलब क्या लिया जाए? इसका मतलब यही कि जिस तरह से जब पाकिस्तान नहीं बना था तो क़ायद आज़म भी काफ़िर आज़म कहलाए गए, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा गया, भुट्टो साहब को तो फांसी चढ़ा दिया गया, नवाज शरीफ साहब को तैयारा हाईजैकिंग में हाईजैकर बना दिया गया, उन पर भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अहम तरीन इदारों में बगावत की साजिश की है, ये इल्ज़ाम उन पर भी लगा। उनके बाद 90 की दहाई आप पूरी देख लें, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए, कभी पेट फाड़ने की बात की, कभी सड़कों पर घसीटने की बात की, उससे पहले नाज़ेबा तस्वीरें तक गिराई गई ख़वातीन की। तो ये सब कुछ होता रहा और हमने इससे नहीं सीखा। अब पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच चुका है, इसकी मईशत पहुंच चुकी है, आवाम जिस तकलीफ से गुजर रही, क्या हमें फिर से यही सब कुछ करना चाहिए? इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो पार्टियों का क्या मौक़िफ़ होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर इत्तेहादी जमातें जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो इसे कबूल कर लेंगी। मरदमशुमारी की बात हो रही है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे, तो ये मरदमशुमारी जब पंजाब के इंतखाबात होने थे तो उस वक्त तो हराम हो गई थी, ये पुरानी मरदमशुमारी इस दफ़ा कैसे हलाल हो गई, इस पर भी बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून की। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। और मोहतरम जनाब नज़ीर लगाली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आमिर ज़िया साहब, पहले तो आप बता दीजिए, जो मैंने इब्तिदा में गुफ्तगू की है, नामसाइद हालात, इंतहाई नामसाइद हालात, ना तो ये शहबाज शरीफ साहब के पैदा किए हुए हैं, ना ही इसकी पूरी जिम्मेदारी हम पिछली हुकूमत में डाल सकते हैं। एक तसलसल है, आप देखते चले आएँ कि जो हुकूमत आती है जब वो छोड़ के जाती है तो बदतरीन हालात पर ही छोड़ के जाती है। आने वाली हुकूमत को कह के जाती है कि आप आएँ तो IMF के मुआहदे में जाइएगा, आप मज़ीद कर्ज़ लीजिएगा। हर दौर में हमारा कर्ज़ जो हम लेते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक पूरा तसलसल है जो इकॉनमी को हिट करता चला जा रहा है। हम इसको नहीं समझ पा रहे, लेकिन फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, गद्दारी के फतवे, मुल्क दुश्मनी के फतवे देते हैं एक दूसरे को। आमिर ज़िया साहब। अच्छा मसूद, आपने बहुत सारी अहम बातें, आपने बहुत सारे अहम इशूज़ आपने उठाए। सबसे पहले जो आपने महंगाई का रोना रोया, और बिल्कुल दुरुस्त रोया। इस वक्त जो वाकई लोगों की महंगाई के हाथों, इफ़रात ज़र के हाथों जो है बिल्कुल कमर दोरी हो गई है। जो बिल्कुल ताज़ा तरीन ज़ख़म लगा है, जो बिजली की कीमतों में 4.96 का इजाफा किया गया है, 4.96 रुपीज़ का जो इजाफा किया गया है, उससे आपको पता है कि हमारी बिजली जो है 29 रुपये 78 पैसे की हो गई है एक यूनिट। और जब इसमें आप टैक्सेस लगा देते हैं तो फिर ये कीमत जो है तकरीबन 50 और 56 के दरमियान मुख्तलिफ कैटेगरीज में झूलती है, जो कि पूरी अगर आप मुआवजा करें पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना।
تو اچھا اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی زیادہ ہے؟ ہم لوگ جو ہیں تقریباً اس رواں مالی سال میں ہمیں 1850 سے 1900 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے. اب آپ پوچھیں گے جی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اس کا قصوروار کون ہے کہ بلا سوچے سمجھے جو ہے آپ نے اپنی کہتے ہیں نا کہ پروڈکٹیوٹی کو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو ڈبل کیا, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ نے انرجی مکس کا خیال نہیں رکھا, دھڑا دھڑ منصوبے لگائے, اور جب بھی ہماری یہ منصوبے لگتے ہیں اس میں کرپشن کا عنصر ہوتا ہے. تو آپ کے وہ بجلی گھر استعمال نہیں بھی ہوتے لیکن آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا تیسرا دور حکومت تھا جس میں یہ تمام بجلی گھر زیادہ تر جو تھے لگے تھے جو آج انسسٹینیبل ہو گئے ہیں, اور پاکستان پہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں اور دیگر اس کے مد میں اتنا بڑا بوجھ آ گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اب آپ نے اپنی معیشت کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ اس جتنے ریٹس آئے ہو چکے ہیں اس سے معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا, اس سے فیکٹریز میں آپ کمپیٹیبل نہیں ہوں گے, ایکسپورٹس میں اپنی آپ کسی چیز میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں. تو ایک بہت بڑا دھچکا ہے, اور پاکستان کو یہ جو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں وہ اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے, کیونکہ آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے خسارے کو کم کریں. مگر عامر صاحب ہم نے تو اس سے نہیں سیکھا نا, ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کرتے کرتے ہم نے اکانومی کا بلیک ہول بنا دیا سرکولر ڈیٹ کو, اور ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کی بات ہے ہماری حکومت نے پھر سی پیک کے تحت ایک بجلی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے, اور وہ اربوں ڈالر کا منصوبہ تیار ہوگا. بجلی ہمارے پاس سرپلس موجود ہے, کیپیسٹی پیمنٹ ہم اس کی بھی کریں گے. جی وہی تو کہہ رہا ہوں, بڑی دلچسپ صورتحال ہے, اور اس میں انہوں نے فرنس آئل کے کول فائرڈ مطلب ہے انرجی مکس کا خیال نہیں رکھا. تھوڑی سرپلس ہر ملک رکھتا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ بات. تو بات یہ کہ وہ تمام انہوں نے ٹرن لیے کہ جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں, اور اس کا میں ذمہ دار سمجھتا ہوں 2013 سے 18 تک جو نواز شریف صاحب کے دور حکومت تھا اس میں زیادہ تر یہ پروجیکٹس لگے, اور اس کے بعد جو ہیں آپ نے باقی وہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کم نہیں کیے, چوری نہیں بند کروائی, آپ لوگوں نے مطلب ہے کہ بل ریکور نہیں کیے. تو پہلی بات تو یہ صرف ایک معیشت کا ایک میں نے جھلک دکھائی ہے. اب آپ آئیے الزامات کی سیاست کی طرف. الزام لگانا, بدنام کرنا. اچھا جو آپ نے بات کی تھی نا ہائی جیکنگ کیس کی, طیارہ ہائی جیکنگ کیس کی, میں ذرا سا اگر آپ برا نہ مانے تو میں اختلاف کروں گا, وہ کیس جینوین کیس تھا. وہ کیس ایک جینوین کیس تھا اس کے بارے میں, لیکن اس پہ کیونکہ معافی نامہ ملا اور یہ سعودی عرب چلے گئے تو بات بڑھی نہیں تھی. وہ کوئی مطلب الزام نہیں تھا. واقعی ایسا ہوا تھا کہ اس وقت کے جو ملٹری چیف پرویز مشرف صاحب تھے ان کا طیارہ جو تھا وہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی, اور اس کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. کس کا حکم تھا؟ نواز شریف صاحب کا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ. تو یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہو. دوسری بات یہ کہ یہ سب سے آسان ہے کہ آپ کسی کو مطلب ہے آپ کہیں کہ جی فلاں ملک کا ایجنٹ ہے فلاں ملک کا ایجنٹ ہے. یہ والی بات جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا اپنے ابتدائی میں کہ آپ یا تو ثبوت کے ساتھ بات کریں. آپ جو ہے مطلب یہ جو ہے نا کہ جی فلاں کے حق میں اگر کسی نے بات کر دی, مذمت کر دی, تو مذمت کرنا جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے رشتے ناتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیونکہ اس ریاست اسرائیل کے ساتھ کشیدگی تناؤ کی ایک تاریخ ہے, اور وہ اس میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کو ایبیوز کرتے ہو جب وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایک بہانہ تراشا, یا ان کو ایک خیال آیا کہ جی پاکستان میں ایک جلدی پہ تیل چھڑکا سر ہو رہا ہے, ایسا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جس کی مثال نہیں ہے. جی جلدی پہ تیل چھڑکا, ہاں جلدی پہ تیل چھڑکا. تو اس کو آپ لوگوں نے مطلب ہے کہ یہاں پہ حکومت اتنی مطلب ہے کوتا بین ہے کہ آپ کو مطلب ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں الزامات کے ذریعے ملک مستحکم ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کی بات مان لیں گے, مجھے یقین ہے کہ جو باتیں یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کو خود بھی اس پہ یقین نہیں ہے. وہ ان کے لہجے سے جھلک رہا ہوتا ہے. کہاں کی قوم ان پہ یقین کرے گی؟ آپ کوئی جینوین اگر سابق وزیر اعظم نے جرم کا ارتکاب کیا ہے, انہوں نے کوئی مطلب ہے کرپشن کیا, آپ یقیناً ان کو ٹرائل کریں, ان کو سر ٹرائل کریں, ٹانگ دیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہوگا, لیکن بس الزامات اب بہت ہو گئے. مجھے ذرا نذیر لغاری صاحب سے, لیکن آپ ثابت کریں. جی اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن جب آپ ان پہ کرپشن کا الزام ثابت کریں تو اس ملک میں ان سے بڑے بڑے چور اور ڈاکو موجود ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کو ضرور مثال بنائیں, لیکن پھر ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے ان کا بھی انصاف ان کے ساتھ ہونا چاہیے. جی سر, وہ تو اقتدار آتا ہے تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے, اقتدار جاتا ہے تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے, عجیب صورتحال ہے. عظمت صاحبہ آپ فرمائیے گا, یہ جو الزامات اب لگ رہے ہیں کیا یہی بیانیہ بچا ہے آپ کا الیکشن میں جانے کے لیے؟ اس سے پہلے ایک کوشش ہوئی تھی, پی ٹی وی کا استعمال کیا گیا تھا, اپنے مخالفین کو اپنے مذہب کے خلاف کہ انہوں نے مذہب کی توہین کی ہے یہ الزامات لگے, پھر چیئرمین پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا. تو اس دفعہ پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر صرف الزامات ہوں گے اور ثبوت نہیں ہوں گے.
کمال بات ہے ویسے مسعود صاحب، میں آج آپ کی فین ہو گئی ہوں. بہت مطلب شکریہ. بات کس بات کو کہاں کیا رنگ دے دیں آپ، ظاہر آپ کا پروگرام ہے آپ کر سکتے ہیں. پی ٹی وی کو استعمال کیا گیا مذہب کے لیے، کمال بات ہے. جو آدمی جو ہے قبر کے سوال بتا رہا تھا، جو آدمی جو ہے وہ میری اگر تبلیغ نہیں کرو گے تو وہ شرک ہو جائے گا، پیغمبروں کی طرح میرا پیغام لے کے جاؤ، اس کو یہ کہا گیا پی ٹی وی پہ جو پریس کانفرنس نشر ہوئی کہ خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ بات نہ کرو، اس کو آپ نے ہمارے پہ بنا دیا کہ جی ہم نے. اور یہ ایگزیکٹلی پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے جو آپ نے کی. مجھے آپ کے منہ سے سن کے اچنبا پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کچھ باتیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کر لیتے ہیں. پہلے تو عامر زیاد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا مطلب پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور بالکل وہی پوائنٹ آف ویو جو سرکولیٹ ہوتا ہے ان کے گروپس کے اندر. پہلی تو بات یہ ہے کہ آج مزے کی بات یہ ہے پرویز مشرف جیسا شخص جس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو کارگل کا بھی جو ہے وہ مجرم ہے، جس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا تختہ الٹ کے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا، وہ آج تک اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ نہیں کر سکا. اس کو آج عامر زیاد صاحب نے نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے بہت گلوریفائی کر دیا اور اس کو کہہ دیا کہ جی وہ جو کر رہا تھا، جو اس نے سازش کی وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف. یہ تکلیف ہوتی ہے مجھے دیکھ کے جب اس طرح کے سینئر صحافی خاص طور پر جو ہے اور وہ بیٹھ کر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کی بجائے جو ہے وہ تاریخ اپنی مرضی کی جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرے تو تکلیف ہوتی ہے ایز اے ڈیموکریٹ مجھے بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اب بجلی کے منصوبوں کی بات کر لیتے ہیں، آپ نے بہت ساری مطلب چارج شیٹ کی، یقیناً جو آٹے کی اور چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کو صوبائی حکومتوں کو بہت جو رصد اور طلب ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے بہت سختی سے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس بھی لیا اور اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن پیٹرول کی قیمت کل کم ہوئی ہے، اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا. یقیناً آپ کو بھول گیا ہوگا. کم ہونے کے باوجود بھی یہ قیمت بہت زیادہ ہے میڈم. پوری کروں نہیں ایسے نہیں مسعود، ایسے نہیں پلیز. ایک تو میں اسکائپ پہ ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا انٹرو دیا، اس کے بعد آپ نے مجھے بات کرنے کی بجائے آپ نے عامر زیاد صاحب سے بات کر لی. آپ کی مرضی، آپ کا اختیار ہے، لیکن اب مجھے کم از کم بات کرنے کا موقع سر مجھے انانٹرپٹڈ بات کرنے کا موقع دیجیے. تو یہ جو یادداشت جو ہے میرا خیال ہے عامر زیاد صاحب کی بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے. ان کو سرکولر ڈیٹ اور جو ہے وہ لائن لاسز یاد آ رہے ہیں اس 12-14 جو ہے مہینے کی حکومت کے. ان کا خیال ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ لائن لاسز ان کی وجہ سے ہوئے ہیں. جو پچھلی یادداشت ان کی جو بالکل غائب ہو گئی ہے، جو ختم ہو گئی ہے، اس میں یادداشت میں عامر زیاد صاحب 4 سال اس شخص کی حکومت تھی جو کہتا تھا کہ میرے پاس ماہرین موجود ہیں اور میں آ کر یہ سب کر دوں گا. جب ہمارے دور حکومت میں جب ہم لائن لاسز پہ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ باقاعدہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے یہ جا کر گرڈ اسٹیشنوں کے اوپر حملے کیا کرتی تھی. ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنے کی بات کی، انہوں نے جا کر دنگے کرائے اور پی آئی اے کی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ 2 بندے مرڈر ہوئے، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اس جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر موجود تھے. اب یہ جو بات ہے نا کہ بجلی کے منصوبے، یہ تو یہ ظاہر ہے یہ ایک صحافی کو شاید سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جن لوگوں نے ملک چلائے ہوتے ہیں نا، ملک چلانے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. آج ہماری آبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ بجلی کے منصوبوں کی جس کو آج دہائی دے رہے ہیں عامر زیاد صاحب، کاش آپ کو عامر زیاد صاحب 2013 کی حکومت کے اندر آ کر نواز شریف صاحب نے جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے نا وہ نہ ختم کی ہوتی، پھر آپ کو پتا چلتا ملک کتنا ترقی کرتا ہے. آپ کو پتا چلتا کہ جو ہے وہ بجلی کی اہمیت کیا ہوتی ہے. بجلی کے منصوبوں میں بجائے اس کے کہ آپ نواز شریف کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے 4 سال کی مدت کے اندر 11 مہینے کے اندر شہباز شریف نے پنجاب کے اندر پاور پلانٹس پورے کیے، آپ اسی کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. بجلی اس ملک میں لانے کو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عمران خان نے بھی یہی بات بولی تھی جب وہ آیا تھا. اس نے بجلی کے منصوبوں کے اوپر ایک کمیشن بنایا تھا، اس کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، آج تک اس رپورٹ کو یہ شائع نہیں کر سکا بیکاز اس کے اندر ایک تھپڑ پڑا تھا یہ کہہ کر کہ نہ اس کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے اور یہ تمام جو بجلی کے منصوبے ہیں شفاف طریقے سے لگے اور پاکستان کی ضرورت کے مطابق. تو آپ کہہ رہی ہیں شفاف تو ہوں گے مگر ایل پلاننگ آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کے اندر کہ اس وقت سرکولر ڈیٹ کیپیسٹی پیمنٹ دیتے دیتے ہماری کمر ٹوٹ گئی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی ایل پلاننگ نہیں تھی. ایک سیاسی نعرے کی تکمیل کے لیے ملک کی اکانومی کا ستیاس کر دیا. اس ملک میں مسعود صاحب کی نہیں تھی جی. سب سے زیادہ لائن لاسز، اب میں صوبوں کی بات نہیں کرنا چاہتی، لائن لاسز جو ہے وہ کے پی کے میں 10 سال سے عمران خان کی حکومت ہے، لائن لاسز کیوں نہیں ختم کیے اس نے؟ بتائیے مجھے.
یہ وعدہ کر کے آیا تھا نا, ہم تو نہیں کر سکے, ہم تو بہت ہی غلط لوگ ہیں, بجلی کے منصوبے لگا کے بھی ہم نے غلط کر دیا, ہم نے اس ملک کو جو ہے لوڈ شیڈنگ کے دھیروں سے پاک کر کے غلط کر دیا, ہم نے اس ملک کے کارخانے چلا کے برا کر دیا, ہم نے اس ملک کے اندر غربت ختم کر کے برا کر دیا, ہم نے اس ملک کی تجارتی خسارہ ختم کر دیا, ہم نے غلط کیا, مہنگائی ختم کر کے غلط کیا. سب کچھ ختم وہ جو ہو گیا, آسمان سے فرشتہ اترا تھا 4 سال, وہ یادداشت میں ہے کہ وہ سب آپ کی یادداشت سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اچھا, اور یہ اسرائیلی جو لابی ہے اور اسرائیلی کنیکشن جو آپ جوڑ رہے ہیں, ذرا یہ بھی بیان کر دیجئے. جی آگے اسی پہ اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے اس ملک میں بھٹو شہید جو ہے وہ پھانسی چڑھ گئے, اسرائیل کو تکلیف ہوئی, بے نظیر بھٹو جو ہے وہ مرڈر ہو گئی, کسی کو تکلیف ہوئی. اس ملک میں جو ہے وہ جو کارکنان ہیں وہ ان کو پھانسیاں دی گئی, ان کو کوڑے مارے گئے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہائی جیکر قرار دے دیا گیا, اس کو جو ہے اس کی پوری پارٹی کو ختم کر دیا گیا, اس کے جو ہے تمام بنیادی حقوق اس کے ورکرز کے جو ہے وہ ختم کر دی گئے. کبھی اسرائیل کو تکلیف ہوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک تعلق ہے عمران خان سے. میں ویسے پرسنلی میں اس غداری کارڈ کو سپورٹ نہیں کرتی, بٹ پرابلم یہ ہے کہ جو نظر آ رہی ہے آپٹکس وہ بہت عجیب ہے. عمران خان صاحب کا اسرائیل کے خاندان سے, اب گولڈ سمتھ خاندان سے ان کا تعلق ہے, اب وہ ہم نے تو ڈیولپ نہیں کیا, ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں ماشاءاللہ, وہ ہم نے تو ڈیولپ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ جو لابیسٹ فرمز عمران خان صاحب لاکھوں روپیہ دے کر امریکہ کے اندر ہائر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر کے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ عمران خان کا فائدہ کر رہے ہیں. اب مجھے ذرا آگے جانے دیں, آپ کا موقف بالکل آ گیا, ایک ہی سکے کے دو رخ. آپ کا موقف بالکل آ گیا, مگر جب اس طرح کے الزامات, اگر سوال میں اٹھاؤں, عامر ضیاء صاحب اٹھائیں, نذیر لغاری صاحب اٹھائیں, پاکستان کا کوئی اور شہری اٹھائے تو وہ سوال ہوتا ہے. لیکن جب وزیر اعظم صاحب اس طرح کی بات کہیں اور قوم کو تلقین کریں کہ آئندہ ووٹ سوچ سمجھ کے دینا, اگلا بندہ جو اس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں, آپ کی وفاقی وزراء اگر کہیں کہ وہ تو ہے ہی ایجنٹ, تو اس میں اور ہماری باتوں میں بڑا فرق ہے میڈم. ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی آسان بات ہے. نذیر لغاری صاحب, پاکستان میں غداری کے فتوے دینا کوئی نئی بات نہیں ہے. اب حکومت کیونکہ اتنی مہنگائی, اتنی پرابلم سے گھری ہوئی ہے, انتخابات میں جاتی ہے, تو کوئی ڈرانے خواب سے کم تو نہیں ہے یہ انتخابات ان کے لیے, چاہے وہ جیسے بھی انتخابات ہوں. تو یہی آسان طریقہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو غدار کہہ دیا جائے, مخالفین کو ان پر ایسے الزامات لگا دیے جائیں, لوگوں کے جذبات مجروح کر دیے جائیں. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے اور بہت ہی کم الفاظ میں کہا جا رہا ہے, اس نے جب سب کو غدار کہا اور سب کو کہا کہ جناب لندن میں بیٹھ کر پلان کر رہے تھے, اور سب کو کہا کہ وہاں ڈونالڈ لو تھا, ڈونالڈ لو کا نام یاد ہے, پتہ نہیں اس کو یاد نہیں ہے, جب پچھلے سال سارے اس کے ترانے گاتا رہا اور کہتا رہا کہ جناب یہ جو ہے ڈونالڈ لو نے میری حکومت کا تختہ اٹھایا, وہ سازش کر رہا تھا, اس نے میرے اسد مجید کو یہ بات کی, فلاں بات کی ہے, اور وہ ہماری حکومت گرانا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جناب امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ ہماری حکومت گرا دے, اور امریکہ نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور امریکہ ہماری حکومت گرا رہا ہے. وہ پرچیاں جیب سے نکال کر وہ جو بتا رہا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حب الوطنی تھی, وہ کمال تھا, اور وہ دوسروں پر الزام تراشی نہیں تھی, وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ سب کچھ ربش نہیں تھا. جو کچھ وہ کرتا رہا, جس سے بیانیہ بنایا, اور بیانیہ بنا کر ایک ایسی نسل کو پیدا کیا, بہت زیادہ نہیں ہوں گے, وہ ہوں گے 10,000 20,000 50,000 ہوں گے جن کے پاس موبائل فون ہے, اور جب بیٹھ کر پورے پاکستان کو یرغمال کیے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور جن کے پاس جو 10 5 5 6 6 اکاؤنٹ ہیں, ہمارے ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جن کے اپنے اکاؤنٹس کی تعداد کوئی سینکڑوں میں ہے, اور وہ لوگ بھی بیٹھ کر اپنا کرتے رہے ہیں. تو کیا یہ بیانیہ اس طرح کا بنانے والے یہ شہباز شریف ہیں, یا آپ نے سائفر کا ذکر کیا ہے, اس پر ڈیمارش کس معاملے پر کیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ رہا کیا فرما رہے ہیں آپ. جی, امریکی سفیر کو ڈیمارش کیا گیا تھا, یہ معاملہ قومی سلامتی کمیٹی میں گیا تھا, اور وہاں یہ فیصلہ کیا پوری پاکستان کی قیادت نے, عسکری قیادت نے, سیاسی قیادت نے, کہ امریکی سفیر کو ڈیمارش کیا جائے. وہ کس معاملے پر؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ بیٹھ کر کیا تھا, وہ آن پیج تھے کہ اس کو پاپولر بنانا ہے, اس کو مقبول بنانا ہے, اس کو ہم نے بیٹھ کر اس کو مظلوم بنانا ہے, پاکستان میں اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, یہ بنانا تھا بیانیہ. جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے تھے, یا کہیں اور اس کی کابینہ میں بیٹھے تھے, یہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ کوئی بیانیہ ہے کہ نہیں جی سازش تو نہیں ہوئی تھی, البتہ مداخلت ہوئی تھی. وہ تو جو تھے سو تھے,
اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک آدمی کو اجازت ہے کہ وہ پورے پاکستان کی کسی بھی کورٹ آف لا سے ثابت کیے بغیر، اپنے پورے دور اقتدار میں کوئی ایک جرم ثابت کیے بغیر وہ پوری کی پوری سیاسی قیادت کو چور 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 ڈاکو ڈاکو ڈاکو؟ میں نے تو ابتدا میں عرض کیا نذیر لغاری صاحب کہ یہ سب کرتے چلے آئیں، میں نے اس میں ایکسکلوڈ نہیں کیا تحریک انصاف کو یا ان کے چیئرمین کو۔ اگر یہ سب کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، ہم سیکھ نہیں رہے۔ پاکستان کی نامساعد حالات، اکانومی کی حالت دیکھیں، ملک کہاں کھڑا ہوا ہے، اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین کو چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں ختم ہو جائیں، اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں، شہزادے کو دوبارہ لے کر آئیں اور شہزادے سے دوبارہ لاڈلے کو دوبارہ بٹھا کر اس ملک کے جو بھی بھلائی کرنی ہے وہ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں تباہی تھی اس شخص نے جس نے سوچا تھا کہ اس کو سیاست میں لانا ہے، بربادی کی بنیاد رکھی تھی اس نے۔ اس ملک کے اندر بربادی کی بنیاد ہی اس دن رکھی گئی جب یہ سوچا کہ کرکٹر جو ہے ہم اس کو سیاست میں لے آئیں اور یہ جو ہے 92 کا ہیرو جو ہے وہ آ کر سیاست کرے۔ اس کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک عالم دین نے جو کچھ کہا تھا یا مولانا عبدالستار ایدھی نے کہا تھا، جو کچھ بھی کہا ہے، کیا ہم اس کو بھی جھوٹ مان لیں کہ عبدالستار ایدھی کو قتل کرنا چاہتے تھے اس بات پر کہ تم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو؟ اور ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو اگر ان کی بات بھی نہ مانے آپ تو پھر کیا کریں گے؟ سر میں تو ثبوت مانوں گا، کورٹ آف لا کو مانوں گا، چاہے کوئی بھی ہو، آپ بھی اسی کو مانیں گے، کوئی بھی کورٹ آف لا کو مانے گا۔ ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بحث ہے کہ یعنی شخصیات کے کہنے پر، بیانات دینے پر ہم قوم کو یہ باور کرا دیں کہ فلاں شخص غدار ہے، اور پھر قوم میں سے کوئی بھی منچلا اٹھے اور اٹھ کے کوئی بھی انتہائی اقدام اٹھا دے اور ہم اسے پہ بھی جسٹیفائی قرار دے دیں گے۔ کیا عجیب صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جناب عامر ضیاء صاحب۔ بریک سے پہلے خاصا ذکر ہوا آپ کا، آپ کچھ اگر اس پہ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ آنے والے انتخابات کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں، کتنے آزادانہ شفاف انتخابات ہوں گے اور اس میں کیا صورتحال آپ بنتی دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی؟ دیکھیے وہ سمجھ میں آتا ہے، محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جس طرح اپنی پارٹی کا دفاع کیا، ظاہر ہے کہ ان کو یہی کرنا تھا، لیکن جو صرف میں پوائنٹ انڈر لائن کرنا چاہ رہا تھا بجلی گھروں کے حوالے سے کہ کیونکہ ایل پلاننگ تھی اور جس طرح سے لگائے گئے تھے، بجلی گھر بالکل لگانے چاہیے، لیکن ایک ہوتی چیز انرجی مکس، کہ آپ جب بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی جب آپ کو پتہ ہو کہ اگر مہنگی بجلی لگا رہے ہیں، کولڈ فائرڈ لگا رہے ہیں، فرنس آئل والے لگا رہے ہیں، ان کا کتنا ریشو ہونا چاہیے، ونڈ کا کتنا ہونا چاہیے، سولر کا کتنا ہونا چاہیے، کوئی بھی وائبلٹی ہوتی ہے، تو وائبلٹی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور ہاں جی، کیونکہ آپ نے ڈبل کیا، آپ کا 23,000 میگا واٹ ہوا کرتا تھا، آپ نے ڈبل کر کے اس کو اس وقت 41,000 میگا واٹ سے زیادہ ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، کیپیسٹی ہماری انسٹال کیپیسٹی جو ہے، اور اس میں سے جو ہے مور دین 50% استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اس سوال کا کوئی تو جواب دے گا، کوئی تو ذمہ داری لے گا، جس نے منصوبہ شروع کیا اسی پہ تو تنقید بنے گی۔ یہ تنقید نہیں بن رہی ہے کہ جناب منصوبہ کیوں شروع کیا، لیکن اگر وہ منصوبہ ملکی معیشت کے گلے پڑ گیا ہو تو لوگ اس پہ سوالیہ نشان اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک مختصراً میں بات کہنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جس دکھ درد کے اظہار کیا انہوں نے کہ جی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، پرویز مشرف صاحب کو اسٹیٹ آنر کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی ہے، اس کو ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے اون کرتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہے کہ جی انہوں نے کارگل کا مس ایڈوینچر کیا تھا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کارگل کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا بھرپور طریقے سے عالمی اس کے اندر افق کے اوپر آ گیا تھا، تو یہ تمام چیزیں قابل بحث ہے۔ پھر ہائی جیکنگ کا کیس جو تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ کسی کے دل کا خیال نہیں تھا، اس پہ چیزیں جو ہیں وہ لکھت پڑھت ہوئی ہوئی ہے، لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے، عدالت کا خود خیر وہ آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں ہمارے لغاری صاحب سے، یہ بھی کچھ چلیں آگے بڑھتے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، بہت بحث ہو چکی ہے۔ اچھا اب ہاں اس کے اوپر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ یہ کہا گیا کہ جی وہ جن لوگوں نے مطلب کہتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی، تو بھائی یہ بھی تو بتائیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تو مٹھائی بانٹنے والوں میں کون کون شامل تھا، اور کون کون لوگ جو تھے وہ ضیاء الحق کے منہ بولے فرزند بنے ہوئے تھے، اور وہ کون لوگ تھے
کہ جو مطلب ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی غیر اخلاقی جعلی تصاویر جو تھے ہیلی کاپٹر سے کس کے ساتھ مل کر بانٹا کرتے تھے، گروایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں مت بتائیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، ہمیں بالکل تاریخ ازبر ہے. میں ناموں سمیت کتابوں کے ریفرنس سمیت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اور یہ بھی نہ کہیں کہ جی چور جو ہے صرف عمران خان نے لوگوں کو کہا. بات یہ ہے کہ شریف خاندان نے زرداری خاندان کو چور کہا، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر باقاعدہ تشدد ہوا، وہ پورا ہمارے سامنے ہے. جب وہ سیف صاحب کی نیب ہوا کرتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہوتا تھا، اسی طرح زرداری خاندان نے شریف خاندان کی مطلب تعریف میں انہوں نے زمین و آسمان کے قلابے ملا کے رکھ دیے. وہ جو پیٹ پھاڑا کرتے تھے، سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، یہی لوگ تو ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے. تو ہم کس کی بات کا یقین کریں؟ اس وقت سچ بول رہے تھے یا آج سچ بول رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اب ان نامساعد حالات میں تو ان پریکٹس کو چھوڑ دینا چاہیے نا، آگے بڑھنا چاہیے. پوری قوم اب تک بالکل آپ آگے بڑھیں، چھوڑ دیں پرانی غلطیاں. مسعود آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جب یہ لوگ سیاستدان پھنس جاتے ہیں تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ بھائی آپ آج سچ بول رہے ہیں یا پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے، یا پہلے سچ بول رہے تھے تو آج جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ ان کے بیانات میں اتنی خلا بازیاں ماشاءاللہ ان لوگوں نے کھائی ہیں کہ ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے. اب آپ نے کہا جی انتخابات کے حوالے سے کیا توقعات ہیں. دیکھیں جو نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر باندھ کے ڈالا جائے گا انتخابات میں تو وہ کھل کے نہیں کھیل سکے گی، یہ تو نظر آ رہا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا. دوسری بات رہ جاتی پھر نون لیگ بمقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس ملک میں جو اکنامک مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس کا تمام تر ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ گرا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ذہانت سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کیا ہے. تو آج کوئی بلاول زرداری صاحب کو نہیں کہتا کہ جناب آپ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں ڈار صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ ظاہر ان کی سرپرستی ڈار صاحب کی نواز شریف صاحب کر رہے تھے، شہباز شریف کو بلیم کرتے ہیں. تو وہاں پر پیپلز پارٹی پہ اتنی تنقید نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلے انتخابات میں اگر لاسٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے 58 قومی اسمبلی میں نشستیں ہیں ریزرو سیٹ ملا کر، اگلی مرتبہ ان کی کافی زیادہ ہوں گی. اچھا، اور سندھ کا ان کا قلعہ بہت مضبوط ہے. آپ دیکھیے گا یہاں پر مزید گین کریں گے، اربن سندھ میں مزید گین کریں گے، پنجاب میں مزید گین کریں گے. نون لیگ کے تمام جو انڈے ہیں وہ پنجاب میں رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی 63 سیٹیں وہیں سے لی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر لیکن ان کے مقابلے میں کئی پارٹیز ہیں، آئی پی پی ہے ماشاءاللہ آ گئی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، سب اپنا اپنا الیکشن لڑے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، پھر انڈیپینڈنٹ کا میری اطلاعات ہیں بہت بڑا گروپ بنے گا. تو پنجاب میں بڑا آپ کو ایک بٹا ہوا وہ مل رہا ہوگا. کے پی میں آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی. میری اطلاعات یہ ہے کہ پورے ملک میں انہوں نے بڑی بڑا 7-8 بڑے سردار ان کے پاس ہیں کہ وہ انہوں نے بلوچستان میں بھی کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. جی نون لیگ کو مجھے لگتا ہے بڑا دھچکا لگے گا آنے والے انتخابات میں. اور جن کا اعظم بخاری صاحبہ سمجھتے ہیں کہ 2/3 ان کو مطلب ہے اگر جی اعظم بخاری صاحبہ آپ کا مقابلہ شاید جو صورتحال تحریک انصاف کی ہے، پتہ نہیں وہ انتخابات میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، جو بھی صورتحال ہو، اصل مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. تو کیا تیار ہیں اس کے لیے؟ اور یہ تو ابھی تک تو حلیف رہے ہیں آپ کے، اب الیکشن کے بعد جب حلیف ہوں گے تو ہم کس طرح کا ماحول ملک میں توقع کریں؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب بجلی کے منصوبے بنائے یا جب چائنیز حکومت کے ساتھ یہ سب بات چیت ہو رہی تھی تو آپ سے اور عامر ضیاء صاحب سے جو ہے وہ کنسلٹ نہیں کیا گیا. اتنی آپ کے پاس ماشاءاللہ مہارت اور وہ تھی. اور جو ابھی جو ان منصوبوں کی تحقیقات کے لیے جو عمران خان کے دور حکومت میں کمیشن بنا تھا وہ بھی نالائق ثابت ہوا کہ اس کو بھی وائبلٹی سمجھ نہیں آئی، اس نے بھی کوئی چیز جو ہے وہ نکال کے نہیں دی. تو کاش جو ہے وہ آپ سے آپ کی موجودہ حکومت کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹے. بہت ساری چیزیں ہیں. اعظم بخاری صاحب نہیں دیکھیں یہ اس طرح سے چوٹ کر دینا بڑا آسان ہے، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا. میرا ایک سوال سن لیجئے. مسعود ایسے نہیں ایسے نہیں نا، ایسے بھی نہیں نا کہ ہم سے کنسلٹ کیا کرتے. ہم تو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا دیرینہ مسئلہ ہے، اکانومی کا بلیک ہول ہے. آپ جتنا قرضہ لیتے ہیں، ٹیکس جمع کرتے ہیں، سب اس کے اندر جھونک دیتے ہیں. تو یہ غلطی ہوئی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، عمران خان کی حکومت کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی حکومت کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. چلے آپ کے آ گیا نا،
آپ کے آگے بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. اور اس ملک کو کیسے چلانا ہے اس کا فیصلہ سیاستدان کریں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کریں گے جن کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں دفتروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ رائٹ جو ہے یہ عوام کے نمائندوں کے پاس ہے. اب آ جاتے ہیں بہت ساری تاریخ جو ہے وہ پھر مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ عامر ضیاء صاحب کی جو پوری ہسٹری ہے نا وہ ڈسٹارٹڈ ہے. اپنی مرضی کی جو ہے وہ باتیں ان کو یاد ہے، باقی سب ان کو بھول جاتی ہیں. ان کو بادام کھانے چاہیے. میں بہت زیادہ دور جو ہے وہ مشرف کے اگر ایرا میں چلی جاؤں، جو انہوں نے باتیں کی، جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے بھی جو ہے وہ ہم نے یہ کہا وہ کہا، بالکل کہا، اور اس کے اوپر کئی دفعہ جو ہے وہ بات چیت ہو چکی ہے، کئی دفعہ اس پہ معذرتیں ہو چکی ہیں. ہم نے تو پھر وہ بھی کر لیا تھا. جس شخص کو جو ہے جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ آل آؤٹ جا رہے ہیں آج، اس شخص نے کبھی آج تک معذرت کے ساتھ یہ الزام نہ لگائیں. کسی کو آل آؤٹ ڈیفینڈ کرنے کوئی نہیں جا رہا. ہم حقائق کو ان کی جگہ پر رکھ رہے ہیں صرف. پلیز آپ میرے خیال ہے دونوں کر لیجئے اگر میری بات آپ کو نہیں آپ الزام نہ لگائیں نا. آپ الزام لگائیں گی تو میں جواب تو دوں گا نا. کہ آپ الزام لگا کے آگے چلی جائیں گی یہ تو مناسب نہیں ہے نا میڈم. میں آپ سب کو سنتی ہوں نا جی. میں خاموشی سے جب آپ فرما رہے ہوتے ہیں، جب عامر ضیاء صاحب فرما رہے ہوتے ہیں، میں خاموشی سے سن رہی ہوتی ہوں. آپ ایک پاورفل پوزیشن میں ہیں، اور اگر آپ صحافیوں کو جو آپ سے سوال کرتے ہیں ان کو آپ اگر کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں تو یہ مناسب نہیں ہے میڈم. پلیز مجھے کیا مناسب لگتا ہے اس کا فیصلہ مجھے کرنے دیں مسعود صاحب. اگر آپ نے مجھے بلا ہی لیا ہے اور میں آپ کے پروگرام میں ہوں، آپ کو میری رائے نہیں اچھی لگ رہی، آپ کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی، پھر بھی آپ کو سننا تو پڑے گا. یا پھر مجھے اجازت دیں میں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہوں. نہیں آپ بالکل بات کریں، لیکن اگر الزام لگے گا تو جواب دینا پڑے گا. یہ رائے ہے اگر یہ کرنا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں جی. لیکن مجھے کیا مناسب لگتا ہے وہ مجھے پتا ہے، وہ مجھے آپ لوگ نہیں بتا سکتے. اب یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ آپ کہنے کو آپ صحافی ہیں لیکن آپ کی یادداشت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے بہت. آپ کو نہیں پتا مشرف کو جو ہے وہ پھانسی دینے کا بھی فیصلہ آیا تھا، یہ تو نہیں یاد ہوگا آپ کو. آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مشرف کو سٹیٹ جو ہے فیونرل نہیں ملا، ان کو ان کے ادارے نے فیونرل دیا. اور مشرف صاحب کو اگر آج اس وقت بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی محبتیں ابل رہی ہیں تو اس میں مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن میرا اختلاف ہے اس آدمی کے ساتھ جس نے اس ملک کا آئین توڑا، جس نے اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ہائی جیکر بنا کر اٹک جیل میں ڈالا. میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے. آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ اپنے کان بند کر لیجئے، یا مجھے سننا تو آپ کی مجبوری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں یاد آپ کو، یہ سب 90s کا ایرا بھی یاد ہے، آپ کو فلانے بھی یاد ہے، لیکن آپ کو عمران خان کا ایرا نہیں یاد. آپ کو وہ بھول جاتا ہے. آپ کو وہ فتنہ نہیں یاد رہتا کہ جو اب، اور یہ بھی آپ کو یاد نہیں رہا. ویسے آپ کو ہر خبر پہ آپ کی نظر ہوتی ہے مسعود صاحب کی بھی. یہ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ شوکت ترین نے گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے جو اس نے پیسے بانٹے ہیں عمران خان کے دورے حکومت میں، جو اس نے ریوڑیاں بانٹی ہیں، اس کے اوپر تو نہیں آپ کا خیال کہ اس کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے یا اس کے اوپر جو ہے وہ کسی پہ دیکھنا چاہیے؟ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہمارے پھندے میں آپ ڈال دیں جو 14 مہینے کی حکومت ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ یہ شوکت ترین کر کے آیا تھا جس نے اس معاہدے کو توڑوایا بھی، پھر اس کے بعد اس کو رکوانے کی کوشش کی بھی. وہ بہت ملک کے جو ہے وہ حامی ہے جنہوں نے 9 مئی کر لیا. آج بھی وہ شخص دھمکیاں دے رہا ہے بیٹھ کے. اس کو جی آئی ٹی میں بلایا جائے، وہ دھمکی دیتا میں واپس آؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. ابھی تک اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سے فیک سرور رکھ کے بیٹھا ہوا وغیرہ. میں پاپولر ہی بہت ہوں، اور اس کی پاپولیرٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو نہ کوئی سننے کے لیے کہ تیار ہے، نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے. اور یہاں مرے چلے جا رہے ہیں سب اس کی محبت کے اندر. کسی کو اس ملک سے محبت نہیں ہے. میں ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میری لائن رہی ہے، آج بھی ہے. جب وہ سیاست میں مداخلت کریں گے میری لائن ان کے خلاف ہوگی، میری پارٹی کی لائن اس کے خلاف ہوگی. لیکن آپ نے اس کی محبت میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس نے کیا کر دیا؟ میڈم ہمیں تو نظر آ رہا ہے. اب عرض سن لیجئے، آپ کی حکومت جا رہی ہے، 30 دن سے بھی کم وقت رہ گیا. آپ بولتے رہے 15 مہینے تک، ابھی تک گرفتار تو کر نہیں پائے. ابھی تک کچھ کر تو پائے نہیں. آپ لوگ بولتے ہی رہے. آپ لوگ کیونکہ آپ جیسے مہربان ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت. ہمارے ہم کون اور ہم کیا؟ طاقت آپ کے پاس، اقتدار آپ کے پاس، آپ جیسے مہربان جو ہے وسائل آپ کے پاس، شامل تفتیش نہیں ہونے دیتے. اس کو ضمانت گھر بیٹھ کے مل جاتی تھی. اب تو خیر آج کل آنا پڑ رہا ہے. لگ رہا ہے اس کو پاکستان کو میڈیا چلا رہا ہے. 9 مئی کی جی آئی ٹی میں پہلی دفعہ پیش ہوا، وہاں جا کے دھمکیاں دے کے آیا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. اس کے خلاف اعتراف جرم موجود ہے. اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں میں بھجوایا گیا. بالکل صحیح. لٹکا دیجئے، لٹکا دیجئے میڈم. وہ بہت پاپولر ہے. اس کا پاکستان کو بیڑا گرک کرنے کے لیے دوبارہ واپس لانا بہت ضروری ہے. کریں یہ کیمپین. ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب، مسعود صاحب دو جملے. مسعود صاحب میں صرف دو باتیں کروں گا. دیکھیں عظمت صاحبہ سے بڑی احترام کے ساتھ بات ہی کہ
ہاں نہیں ویسے دو باتیں کروں گا. ایک تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی مطلب ہے کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. ہاں تنقید ہم بہت کرتے ہیں, جب ان کی حکومت ہوگی یا تھی تو ہم نے بہت تنقید کی ہے. لیکن ایک بات, دوسری بات یہ کہ اگر کرپشن کے جو آپ الزامات لگا رہی ہیں, آپ کرپشن کے جو الزامات لگا رہی ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ عظما صاحبہ میں آ رہا ہوں, آپ لوگوں نے الزامات لگائے, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو عظما صاحبہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ارے میری بات تو سنیں, چھری تلے دم لینے تو دیں ہمیں. آپ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو آپ الزامات لگا رہی ہیں 16 آنے صحیح ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے توشہ خانے سے چوری کی, جو بھی کیا مبینہ طور پہ, آپ مقدمہ چلائیں, سزا دے دیں, ہم اس کو کریں. لیکن ہم ایک بات پھر بھی کہیں گے کہ توشہ خانے میں جو اور لوگوں نے چوریاں کی ان کو بھی شامل کریں, جنہوں نے اور منی لانڈرنگ کی انہیں بھی شامل کریں. ایک کے ساتھ مناسب نہیں ہے. اچھا ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں عامر رضا صاحب, آگے بڑھتا ہوں, اور آپ بھی مزید بادام کھانا شروع کر دیں, میں بھی مزید بادام کھانا شروع کر دیتا ہوں. اور عظما بہن صاحبہ سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جس وقت پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور ان کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پروگرام میں بیٹھتے تھے, وہ یہی بات مجھے کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی ہم سپورٹ نہیں کرتے, جو سیٹ پر ہوتا ہے, جو حکومت میں ہوتا ہے, اس سے سوال کرتے ہیں. اس وقت بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, گفتگو آپ نے سنی عظما بخاری صاحبہ کی, کیا آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی سوال جو لوگ کر رہے ہیں وہ باعث ہیں, ان کی باعثنس ہے, باقی ان کی طرف سے جو تاریخ یہ بتا رہی ہیں, جو معاملات یہ بتا رہی ہیں, اس کو مانا جائے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو سب کسی کھاتے میں نہیں آتا. مسعود کم از کم میں آپ دونوں سے اور شاید عظما بہن سے, یقیناً شاید نہیں, میں عمر میں بڑا ہوں اور میں صحافت میں بھی میرے خیال ہے کہ میں نے زیادہ دن گزارے ہیں. صحافی بھی باعث ہوتا ہے اور صحافی میں بھی باعثنس ہوتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عامر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تعصب سے کہہ رہے ہیں یا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تعصب سے کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ صحافیوں نے قیامت ڈھائی ہے اس ملک کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں بھی گناہ گار ہوں اور مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن صحافیوں نے ہم نے اپنے کردار کو اس طرح سے نہیں رکھا ہے کہ جناب صحافت لگے. ہم پارٹی بن کر بھی بات کرتے رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو میں تسلیم نہ کروں. یہ پہلی بات ہے. میں یہ اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ بہت آپ بڑے ہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں, آپ سر آنکھوں پر اور ہیں. میں بہت سے لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اور کیا سٹوریز چھپی ہیں پاکستان کے بارے میں ہمارے ان دوستوں کی جو بہت بڑا نام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور ان کی سٹوریز مختلف. نذیر لغاری صاحب, آپ نے یہ گفتگو کی اور ہمارے پلیٹ فارم پر کی ہے, میرے پروگرام میں کی ہے. میں اپنے 20-22 سالہ صحافتی کیریئر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص میرے اوپر کسی قسم کی باعثنس اور کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. نہیں میری جان, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر باعثنس یا آپ کے اوپر میں نے تعصب کا الزام نہیں لگایا ہے. میں کہتا ہوں کہ ماضی یہ ہمارا ہے اور ہمارے لوگ ایسے تھے, اور مجھے پتا ہے ضیاء الحق کا جس طرح سے بیٹھ کر وہ لکھا جا رہا تھا, جب ضیاء الحق کا وائٹ پیپر لکھا جا رہا تھا, کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو پھر ان کے بیٹھ کر نام بتاؤں گا جو قبروں میں جا کر سو گئے ہیں, سر رہے ہوں گے سر, ضیاء الحق کی خدمات یہاں تو نہیں ہے نا وہ لوگ, کس طرح سے آمروں کی بدترین آمروں کی جو خدمات انجام دے رہے تھے. میں ان کی بات کرتا ہوں کہ ایسا رہا ہے. میں یہ آپ پر میں نے پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ میں آپ پر تعصب کا الزام نہیں لگا رہا ہوں. میں عامر صاحب پر, مجھے پتا ہے کہ عامر صاحب نے جن لوگوں پر, عمران خان پر جو انہوں نے وہ کیا ہے, ان کے بارے میں جو تنقید کی ہے میں سن چکا ہوں. اور ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, اور اختلاف ہمارا نمائشی نہیں ہوتا ہے, ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص گلیمرائز کرے ایک ایسے شخص کو جس نے پاکستان میں ان کے بارے میں جو کچھ چھاپا گیا ہے, جن لوگوں نے ان کے زندگی کے کچھ دن گزارے ہیں, اگر ان کے بارے میں ان لوگوں کی بات بھی سن لینی چاہیے نا, ان لوگوں کی بات سننی چاہیے. کچھ نہیں, یہ وہ تھے ہمارے چوہان صاحب تھے, نام کیا تھا ان کا, وہ چوہان صاحب نے تو ابھی کل ہی کہا ہے, کچھ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے, اور جو کل کسی اور کے بارے میں کوئی اور باتیں کرتے تھے, آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کہ وہ جو سابق وزیر اعظم قاسم کے ابا تھے
وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، وہ ان کا ترجمان رہے ہیں ایک بڑے عرصے تک، اور ان کے سب سے ووکل، سب سے آؤٹ اسپوکن ان کے ترجمان رہے ہیں، یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں اور لوگوں نے بھی کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جہاں جہاں بھی اس طرح کے کردار پیدا کیے گئے، جی، جو اوپر سے اتارے گئے، وہ پاکستان کے لیے مسائل کا سبب بنے ہیں۔ سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، نذیر لغاری صاحب معذرت، ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، اور جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور کہہ سکے، خدا نخواستہ یہ بات کہہ دے کہ آپ باعث ہیں، عامر صاحب کو کہہ دے، مجھے کہہ دے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، حکومتیں کیا کر رہی ہیں، کسی پر الزام ہے تو اس کو سزا ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اور اگر وزیر اعظم چاہے وہ پرانے ہوں یا نئے وہ الزامات لگائیں اور صرف الزامات کو الزامات ہی چھوڑ دیں اور منطقی انجام تک نہ پہنچائیں تو ہم اسے پروپیگنڈا ہی سمجھ سکتے ہیں، حقیقت تو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تینوں معزز مہمانوں کے لیے میرے پاس ایک منٹ ہے، اس سے آگے اوپر میں جا نہیں سکتا، اور سوال بہت سادہ سا ہے۔ عامر ضیاء صاحب، کیا آپ واقعی مقررہ وقت میں الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی، مجھے کبھی امید ہے کہ الیکشن ہوں گے، اسی برس ہوں گے، کیونکہ کوئی اور ہمارا آئین کہتے کوئی اور آئینی راستہ نہیں الیکشن ڈیلے کرنے کا، لیکن جو بڑا چیلنج ہے کہ انتخابات کا آزادانہ، منصفانہ اور شفاف ہونا بہت ضروری ہے، اور ضرورت اس بات کی کہ اس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو شامل ہونے کی اجازت ہو، اور یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو باہر رکھیں اور اس کے نتیجے میں اگلے 5 برس بھی جو ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے اور لوگ جو ہے ان انتخابات کو جو ہے انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جی ٹھیک۔ عظمت بخاری صاحبہ، آپ کو نظر آ رہی ہیں انتخابات بر وقت ہو جائیں؟ کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے، ماضی قریب میں، کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوئے۔ کمال بات ہے پھر وہی کہ مطلب وہ اس لیے تھا، اس کی کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہونے چاہیے، اب پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن جو عامر سیاد صاحب کی جو پریشانی ہے اس کا میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے، جو لوگ 9 مئی کے معاملات میں ملوث ہیں، جنہوں نے اس ملک میں جو ہے وہ بغاوت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو تو کم از کم جو ہے دہشت گردوں کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ باقی سارے لوگ جو لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں ان کو بالکل الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی بھی چاہیے، ہوگی بھی، اور وہ سب الیکشن لڑیں گے، اور ہم ہر ایک کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو اسرائیل نے صرف 3 معصوم سے جو ہے وہ کیے ہیں، ایک وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ مقدمے ختم ہو جائیں، دوسرا ان کو عمران خان کے جو ہے وہ ورکروں کا بڑا خیال ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے جو خود جو وہاں پر اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں، اور تیسرا ہومو سیکشوالٹی جو ہے انہوں نے مانگی ہے پاکستان کے لیے یونائیٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، اور یہ بہت چھوٹی سی بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ ہم کسی کو وہ نہیں دے رہے، ہم کسی کو کوئی نذیر لغاری صاحب کی طرف جانا تھا۔ عظمت بخاری صاحبہ، میں نذیر صاحب بہت معذرت میں آپ کی طرف نہیں آ پا رہا، وقت میرے پاس ختم ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ اسرائیل نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے یا یہ حقیقت ہے، اور اگر حقیقت ہے تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے کی جڑ تک پہنچیں اور انتخابات میں جانے سے پہلے اس معاملے کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔